सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। बात करेंगे कि गुज़िश्ता साल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया और आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया, जिसे पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कश्मीर का सफ़ीर बनकर पूरी दुनिया में इसको उजागर किया। और आज तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन इंडियन इलीगल जम्मू एंड कश्मीर पे जो कब्ज़ा किया हुआ है भारत ने, नरेंद्र मोदी ने, वो अपनी फासिज्म से बाज नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहात हैं, कानून क्या कहते हैं, और अब जब कभी भी किसी भी जगह पर कब्ज़ा किया जाता है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ भी लागू हो जाता है, जिसकी भारत हम देख रहे हैं कि पासदारी भी नहीं कर रहा है। इन सब में अगर देख रहे हैं तो दुनिया की खामोशी भी हमें नजर आ रही है। सब पर तबसरा और तज़िया लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड जनाब इफ्तिखार रहमान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो जाहिर है कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। भारत गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर चुका है और तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है जब आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। इस वक्त दुनिया अभी तक सो रही है। इमरान खान साहब जितनी कोशिश कर रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाज़ दुनिया को पहुंचाई जाए, वो हमें नज़र नहीं आ रही है। आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, क्या वो सही सिमत में इस वक्त? पहले तो साकिब भाई, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। आर्टिकल 370 असल में 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए। उसमें राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स था, उनको प्रॉपर्टी रखना और ख़रीदना वो भी उनके हक़ में था, और उसके अलावा और राइट्स थे इन एडिशन टू द राइट्स गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो 370 को रिवोक किया इन्होंने असल में, और रिवोक कर नहीं सकते। अभी तक हैरानी की बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 370, लेकिन आर्टिकल 1 उसका 370 का है, उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिवोक कर दिया। रिवोक करने के बाद 3 रीजन बना दिए। लद्दाख जो कि बॉर्डरिंग चाइना है, वहाँ पे उनका अपना मसला है टेरिटोरियल, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तनाज़ुर में जो इन्होंने वायलेशन की है, इंडिया का एक ही मसला है जो इंटरनेशनल फोरम में उठाता है, लेकिन इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से ये उस चीज़ को साइड ट्रैक करके यूएन रेजोल्यूशन को फिर जगाया है। 1949 की रेजोल्यूशन है वो 47 है, यूएन रेजोल्यूशन 47, और दूसरी जो रेजोल्यूशन है वो 47 में हुई थी 1947 में, जिसमें कश्मीर के ऊपर कमीशन बना था। तो अब मसला ये है कि शिमला एग्रीमेंट इधर मैं लाना चाहता हूँ बीच में। शिमला एग्रीमेंट 72 में ये कहा गया था दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने कि हम अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे बायलैटरली। ठीक है, इंडिया उसी का सहारा ले रहा है। तो अब गवर्नमेंट को जितना ही हमने किया है, लेकिन अब ये मौका है कि इस वक्त चाइना भी अपना टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। ये मौका है जब प्रेशर और भी डाला जाए और हम कश्मीरियों को फुल सपोर्ट करें, हर तरह का सपोर्ट करें। जैसे आपने ख़ुद कहा कि भारत जो है वो तमाम चीज़ों को इस वक्त भूल कर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगर हम फासिज्म की बात करें, जिसे खुद इमरान खान ने भी पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब एक तो पहले ही ज़ाहिर है एक टेरिटोरियल मसला था, जिसे यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है, जिसका जिक्र आपने भी किया 1947 की, 49 की आपने बात की है, उस पर भी भारत पूरी तरह कारफरमा नहीं हो सका है। शिमला मुआहदे की आपने बात की है, उसको भी भारत ने तोड़ा है। अब क्योंकि एक तो पहले ही मकबूजा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे थे तो पहले हम इसे कहते थे मकबूजा जम्मू कश्मीर। अब क्योंकि इस पर भारत काबिज हो चुका है तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जब कभी भी शायद आप इसको सही बयान कर सकें, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ रहा है, आपने तमाम सरहदों को भी देखा है, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। तो जब कभी कोई कब्ज़ा किया जाता है किसी भी ज़मीन के ऊपर, जो इस तरह के मामलात रखे जाते हैं, तो वहाँ पे एक लॉ का नफाज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ। उसका भी हम देख रहे हैं कि नफाज भारत नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि भारत अब बिल्कुल अपनी तमाम हुदूद क्रॉस करता जा रहा है? बिल्कुल, इसलिए क्रॉस कर गया कि उसको हिमायत है।
ان فورسز کی حمایت ہے, ان کنٹریز کی حمایت ہے جو کہ ان کو انٹرسٹ ہے چائنا کے خلاف جو سی پیک کا مسئلہ ہے, اور یہ رہے گا. اب تو پاکستان کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ایک آرک اراؤنڈ پاکستان, افغانستان, ایران, پاکستان اینڈ چائنا, یہ ایک آرک بنا ہوا ہے. اور اس آرک میں ہمیشہ اگر یہ مضبوط رہے گا تو یہ انڈیا اور امریکہ اور باقی لوگوں کا جو ہے وہ اتنا انفلوئنس نہیں رہے گا. مگر یہ انڈیا سے میرے سے دکھوا لیں کہ انڈیا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہ کبھی آ سکتا ہے نہ کبھی آئے گا جب تک اس کو پریشر نہ پڑے, کوئی ایسا پریشر نہ پڑے جو ملٹری وائز پریشر ہو, پولیٹیکل پریشر ہو, اور اس کو اپنا ایگزسٹن کے لحاظ سے پریشر ہو. اور کشمیری جو عوام ہے وہ کہاں تک اپرائزنگ کر سکتے ہیں, انہوں نے تو بہت اپنا نقصان بھی کر لیا ہے, بہت سے اموات بھی ہوئے ہیں. تو اب ایک ہی طریقہ ہے کہ کمبائنڈ پولیٹیکل, سوشل, انٹرنیشنل اینڈ ملیٹریلی ان کے اوپر پریشر ہو تو ایک کشمیر کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے میوچول پریشر کی بات کی ہے کہ پولیٹیکل پریشر بھی ڈیولپ, اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فورسز کا پریشر بھی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان نے ایک بڑا قدم اٹھایا جس کے بعد بھارت میں بہت چیخیں نکلیں, اور وہ تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نقشہ جسے ہم نے پولیٹیکل میپ کا نام دیا, اور اس میں ہم نے مقبوضہ جموں کشمیر کو پاکستان کے حصے میں دکھایا. گلگت بلتستان ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے. تو بھارت بہت چیخیں مار رہا ہے اس بات کو لے کر بھی. اگر اس نقشے کو لے کر بھی پاکستان کی, میں پہلے تو یہ چاہوں گا اس اسٹریٹجی کو ذرا بیان کر سکیں کہ جو اسٹریٹجی پاکستان کی ہے جسے ہم پولیٹیکل میپ کہتے ہیں, یہ بھارت کے لیے کس حد تک تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ اب وہ اگر اسی مسئلے کو اٹھا کے اگر انٹرنیشنل لاز کے تحت جاتا ہے, کلیم کرتا ہے, تو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو اس نے وائلیشن کی ہے وہاں اس کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی بالکل, یو ہیو ریئلی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے, یہ جو نقشہ ہمارا ہے, یہ ایک ون آف دی مینی ایلیمنٹس آف آر نیشنل اسٹریٹجی ہے, ناٹ الون. ایک میپ الون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ہماری جو نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک میپ ایشو کر دیں, اور یہ میپ اس لیے ایشو کیا ہے کہ ایونچولی, اور اس کی کڑی ہے جو ہم جا رہے ہیں ان کو پروونشل گورنمنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو, کیونکہ یہ ہمارا ایک قسم کا ہمارا بیک ڈور یا کہہ لیں کہ ڈور ٹو سی پیک ہے. اور اگر ہم یہ پولیٹیکل میپ ایشو کریں گے تو ایک قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آگے بڑھتی جائے گی, بہت انٹرنیشنلی, بہت لوکلی اینڈ بہت ان ٹرمز آف دا بارڈر ایریاز. تو اب جو معاملہ اصل میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لداخ کا جو اکسائی چین کا علاقہ ہے جو لداخ کے ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے, تو یہ سارا کچھ انہوں نے تو, چائنا نے تو سیدھا انہوں نے 10 جون کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ دس از ایلیگل, دس از وائڈ, اور دس از نو پلیس ان انٹرنیشنل لا. اچھا خان, جیسے آپ نے بات کی لداخ کی, آپ نے بات کی, آپ نے چائنا کی بات کی, ساتھ آپ نے خود کہا کہ ظاہر ہے کہ اب ہم نے گلگت بلتستان کے ساتھ اس کو پروونس شو کرنا ہے. یہ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ لداخ میں جب دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جیسے انٹروین کیا لداخ کے معاملے میں تو چائنا کا کوئک رسپونڈ آیا ہے. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی کوئک رسپونڈ ڈلیور کیا جاتا, لیکن پاکستان کیونکہ دفاعی سطح پر ہم بات کریں کہ خارجہ پالیسی کی, تو وہ بڑے پولیٹیکل گراؤنڈز کو لے کر پلاننگ کے ساتھ آگے جا رہا ہے. تو عمران خان کی پالیسیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے؟ کیا ٹھیک پالیسیز پر کار فرما ہے, یا ہم جیسے ابھی گزشتہ دنوں میں ہم جو خطاب عمران خان صاحب کے دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بار فورم پہ اٹھایا ہے, تو کیا صرف آواز اٹھانا اس انداز میں بہتر ہے, یا جو رویہ لداخ میں چائنا نے اٹھایا وہ بہتر تھا؟ دیکھیں جی, ہر چیز میرا خیال ہے اسٹریٹجکلی ورکڈ آؤٹ ہو چکی ہے. لائک چائنا, پاکستان آرمی, پاکستان آرم فورسز سب ایک پیج پر ہیں. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلڈ آن پریشر, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سائملٹینسلی پریشر ابھی ڈالیں. میرا خیال ہے پاکستان ڈپلومیٹکلی اس وقت ان کا آفینسو ہے پاکستان کا کشمیریوں کے لیے. چائنا کا ڈپلومیٹک نہیں ہے, وہ زیادہ ملیٹریلی ان کا اگریسو پوسچر ہے. ان کا بیسکلی 3 گلوان ویلی, پینگونگ لیک اور ہاٹ سپرنگز, یہ 3 علاقے ہیں اس لداخ ایریا میں جو کہ انہوں نے, چائنا نے تھوڑا سا انگریس کیا ہے, اور یہ ویسی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی. اب ایشو یہ آتا ہے کہ when will that time come جب کہ یہ سارا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ملیٹریلی, پولیٹیکلی, سوشلی, کس ٹائم, ویدر کنڈیشنز, کون سے ٹائم میں یہ سب سے کنڈیوسیو ہوگا کہ دا فائنل بیٹل اور دا فائنل ڈائی از کاسٹ.
اور یہ جو ہے یہ عنقریب ہوگا، لیکن یہ فیزڈ اپروچ میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ نومبر میں امریکہ کے وہ الیکشنز بھی ہیں، یہ بھی گلوبل طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر رشیا جو ہے، رشیا کو دیکھا جا رہا ہے، رشیا کا جو اوور آل پوسچر ہے وہ بڑا فیوریبل ہے ہمارے لیے، نیوٹرل رہنا ہی فیوریبل ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ساری سچویشن فیوریبل ہو جائے گی بائی دی اینڈ آف ونٹرز، اور ونٹرز میں تو اس علاقے میں سچی بات ہے آپریشنز کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایڈوانٹیج پھر چائنیز کو ہوگا اگر آپریشنز شروع ہوں ونٹرز میں، بیکاز چائنیز جو ہے اور بیٹر اکوپڈ ان ٹرمز آف ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر بنسبت انڈینس کے۔ سر تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں، کیونکہ ہم کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں جس پہ بھارت اس وقت قابض ہے۔ اب بھارت کی اپنی پالیسیز کی بات کروں، نریندر مودی کی اپنی پالیسیز کی بات کروں، تو جس طرح بھارت میں بھی مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس نے نئے نئے بلز پاس کرنا شروع کیے، اس پہ ہمیں پروٹیکٹ نظر آیا پوری دنیا میں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ شور کیا ہے، لیکن باوجود اس کے یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولیشنز ہیں اس پر کام کرتا ہمیں بھارت نظر نہیں آتا۔ اس کا میڈیا پہ بیٹھا ہوا چلا ہوا کارتوس بار بار، جسے میں کہتا ہوں میجر ریٹائرڈ آریان جناب گورو کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر اپنی بڑی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کو کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کسی طرح وار کی طرف لے جایا جائے۔ تو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، آپ نے خود کہا کہ بہت زیادہ کولڈ اسٹریٹجی کی طرف وہ جا رہے ہیں اور بڑی اچھی اسٹریٹجی سے آگے جا رہے ہیں، تو بھارت کی اسٹریٹجیز پالیسیز کی اگر بات کریں تو وہ ایگریسو ہیں، وہ کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں بھارت کو؟ اصل میں بھارت کو ایک مغالطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایگریسو پالیسی پہ جائیں اور ایک ٹو فرنٹ وار جس کو کہتے ہیں، چائنا اینڈ پاکستان ٹو فرنٹ وار، اگر ہم ٹو فرنٹ وار پہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ چونکہ ہرٹ ہوں گے اور وہ آ کے خود انٹروین کرے گا بائی اینی وے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں آلریڈی ان کے میرا خیال ہے بہت بڑی نیول فلیٹ پھر رہی ہے، تو یہ بیلنس آؤٹ انڈیا کو کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ اگر ٹو فرنٹ وار پہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں تو نقصان تو ان کا ہے، کیونکہ چائنا پریشر فرام لداخ سائڈ، اور آپ کو پتہ ہے میپ کے لحاظ سے میں میپ لے کے بھی آیا ہوں، اس میں میپ میں جو لداخ کے ساتھ ایڈجوائننگ سیچن بھی ہے، تو سیچن کی آدھی آکوپیشن ہماری آدھی ان کی ہے، اور ان کا جو لے روڈ ہے جو وہ ہے، وہ اگر وہ کٹ ہو جائے فار ایگزامپل آپریشن میں، تو پھر تو انڈیا کا جو سارا سپلائی لائن ہے ٹو لداخ ریجن وہ ختم ہو جائے گا۔ جس روڈ میپ کی آپ بات کر رہے ہیں سر، دولت بیگ کی آپ بات کر رہے ہیں، دولت بیگ پہ آپ نے دیکھا ہے لداخ میں ویسے ہی جب جو چائنیز افواج تھی جب وہ اوپر جا کے بیٹھے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا پین تھا، جیسے کارگل میں ہم نے دیکھا تھا جو صورتحال رہی تھی ہندوستان کے لیے بھی۔ اب کیونکہ دولت بیگ پہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ بھارت نے کی ہوئی تھی اور زمانے سے کوشش کر رہا تھا کہ اس روڈ میپ کے ذریعے وہ نہ لداخ کو، سیاچن کو بھی قابو کرنے میں کامیاب ہو پائے گا، لیکن دولت بیگ کے اس نقصان سے، کیونکہ چائنا ٹاپ پہ جا کے بیٹھ گئی جس کی آپ نے بات بھی کی ہے، اب بھارت کی جو اگر ہم ایک دفاعی پوزیشن دیکھیں وہ کتنی کمزور ہوئی ہے؟ اصل میں ہمیں کبھی بھی دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بیسکلی انڈیا جو ان کے ماؤنٹن ڈویژنز ہیں، ماؤنٹن ٹروپس ہیں جو لداخ میں ڈپلائڈ ہیں، یہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، یہ ٹرینڈ ہیں اور ان کو لڑنا آتا ہے، لیکن چائنا کو جو ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج ہے وہ انڈیا کے پاس وہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو میں آج بتا دوں کہ چائنا کے پاس ایسا سسٹم ہے الیکٹرانک کہ وہ تمام انڈین ایئر بیسز کو، تمام انڈین نیوکلر سسٹمز کو وہ جیم کر سکتا ہے۔ اگر وہ جیم کر دے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کتنا میہم، کتنا شور شرابہ، کتنا ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ چائنا کو بھی، انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم کانفلکٹ کریں گے تو صرف کریں گے تاکہ انٹرونشن ہو انٹرنیشنل فورسز کی، لیکن انٹرنیشنل فورسز اب اس حالت میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مختلف کانفلکٹ سے نکلنا چاہتا ہے، رشیا، ایون امریکہ، کیونکہ ان کی اپنی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ملیٹریلی آئے گا، اور وہ پوسچرنگ ضرور کریں گے، پوسچرنگ کریں گے، ساؤتھ چائنا سی میں کریں گے، باقی جگہوں میں کریں گے، لیکن فزیکلی کوئی انٹرویو نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے بھارت کے لیے بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے، اور وہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم ٹو فرنٹ وار لڑیں، وہ چاہے گا کہ پاکستان کو ریسٹرین کیا جائے، پاکستان کے جو انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے، ان کی نیوکلیر ڈپلائمنٹ ہے، وہ بھی انہوں نے پاکستان کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ پاکستان کے ایریاز بھی ان کے رینج میں ہوں۔ آپ نے جیسے الیکشنز کی بات بھی کی تھی، امریکہ کی نومبر میں الیکشن ہونے والے ہیں، آخری کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ اب اگر
ہم دیکھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اگر وہ الیکشن میں وننگ پوزیشن پہ نہیں رہتا اور کوئی نیا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رواسم بنانے کی کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دن سے تقریباً $300 ارب کی ان کے ساتھ جو ہے وہ سرمایہ کاری وہاں پہ موجود ہے بھارت میں امریکنز کی اور تجارت کی جاتی ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں وننگ پوزیشن پہ نہیں رہتے اور کوئی نیا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ اتنے بہتر نہیں نظر آیا ہمیں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک پولیٹیکل سچویشن یہ جسے کہتے ہیں کہ جی ورلڈ پاور ہے امریکہ, اس کے ساتھ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھارت کتنے بینیفٹ اٹھا سکتا ہے اور پاکستان کتنے اٹھا سکے گا؟ امریکہ تو وہ تو اتنا اینٹائی سی پیک ہے کیونکہ اس کا اب حریف رشیا نہیں رہا, اس کا حریف چائنا ہے اور وہ کچھ کسی بھی حالت میں, اور چائنا وار ساری آج کل اکنامک ہے, چائنا ایک اکنامک پاور بن رہا ہے اور وہ امریکہ نہیں چاہتا کہ نیکسٹ سپر پاور وہ مجھے ریپلیس کر دے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے جو امریکہ ہے وہ سائڈ ہمیشہ چاہے پولیٹیکلی یو این میں یا باقی جگہوں میں پولیٹیکلی ضرور الائن کرے گا انڈیا کے ساتھ, لیکن ملیٹریلی آئی ایم افریڈ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے کہ وہ انڈیا کے سائڈ پر کود پڑے ایک جنگ میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل افتخار الرحمان صاحب اور اپنا تجزیہ تبصرہ پیش کر رہے تھے, اور آپ نے جس طرح دفاعی طور پر مکمل طور پر انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو بھارت قابض ہے اس کے حوالے سے بھی تمام صورتحال کو تفصیلی طور پر بتایا کہ کس طرح انڈین جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہے, کس طرح نریندر مودی کو شرمساری دنیا میں اٹھانی پڑ رہی ہے, اور کس طرح امریکہ کے آئندہ آنے والے انتخابات ریجن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بات کی جائے تو ان کی پالیسیز کو آپ نے بہت زیادہ سراہا ہے. دفاعی پالیسیز کی بات کریں تو اس پر بھی آپ کو یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی جو دفاعی پالیسیز ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں, اور پاکستان کی جو دفاع کی بات کرتے ہیں تو افواج پاکستان کی بات کی جائے, ہمارے ہوا میں رہنے والے شاہینوں کی بات کی جائے, پاکستان نیوی کی بات کی جائے, تو ہر ادارے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے دفاع کے لیے انتہائی مضبوط نظر آتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے, مجھے یہاں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان. A1 TV, سب پہ نظر اندر کی خبر.